औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल आया है कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद जो है उसके बारे में थोड़ा सा बयान किया जाए। हुकूकुल्लाह जैसे उससे वाज़ेह है कि अल्लाह के हुकूक हैं अपने बंदों के ऊपर, और हुकूकुल इबाद है कि जो बंदे हैं उनके ऊपर बंदों के हुकूक। अब अल्लाह के हुकूक जो है वो क्या है? सबसे पहले तो ये कि अल्लाह पे ईमान लाना और अल्लाह के नबियों पे ईमान लाना, नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाना, अल्लाह की इस तमाम किताबों के ऊपर ईमान लाना जो दुरुस्त और सही थी अपने ज़माने में। अब कहा जाता है कुछ के अंदर मिलावट हो गई है। और आखिरी किताब कुरान मजीद पे ईमान लाना, तो रोज़े मैशर या जजमेंट डे जो है, डे ऑफ जजमेंट, उस पर ईमान लाना। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम मुसलमान जो है वो उनका वो बेसिक जो है, बंदा मुसलमान ही नहीं हो सकता जब उसका ये ईमान इस तरह की बातों पे ना हो जिसका मैंने जिक्र किया। ये भी अल्लाह के हुकूक है। इसके साथ साथ अल्लाह की तरफ से जो फ़राइज़ हमारे ऊपर मुकर्रर किए गए हैं उनकी अदायगी है। अब वो फ़राइज़ में जो फर्ज इबादात हैं जिसमें 5 वक्त की कम से कम नमाजें पढ़ना, जो फर्ज नमाजें हैं, फिर रमजान में रोजे रखना, फिर जिंदगी में कम से कम एक बार अगर हम साहिब इस्तिताअत हैं तो हज करना, वगैरह वगैरह। ये वो हैं जो कि हुकूकुल्लाह है। अब हुकूकुल इबाद क्या है? हुकूकुल इबाद ये है कि इंसानों के हुकूक जो है हमारे ऊपर, जो मुख्तलिफ रिश्तों के लिहाज से, मुख्तलिफ ताल्लुक के लिहाज से, उसको अदा करना। मसलन माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, उनकी देखभाल करना, अपनी औलाद का ख्याल रखना, अपनी बीवी का, अपनी बहनों भाइयों का, अपने जो दीगर रिश्तेदार हैं उनका ख्याल करना, उनके लिए बेहतरी का समा करना, हमसाए हैं, अहले मोहल्ला हैं, कोलीग्स हैं, क्लास फेलोज हैं, मुसलमान भाई हैं दीगर, और हत्ता के जो नॉन मुस्लिम भी हैं जो किसी न किसी वजह से जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है और मामलात होते हैं, तो उनके साथ भी फेयर और ऑनेस्ट बिहेव करना और बर्ताव करना, और उन सब की जिनका मैंने जिक्र किया बेहतरी चाहना। ये है इन शॉर्ट हुकूकुल इबाद। अब उसमें अगर तफसील में जाऊं तो मेरा ख्याल बहुत लंबी ये मेरा बयान हो जाएगा। तो मुझसे ये है कि कुरान पाक, नबी पाक की सुन्ना, नबी पाक की हदीस की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारना बाकी लोगों के साथ, ये है हुकूकुल इबाद। अब आते हैं कि हुकूकुल्लाह जो हैं, यानी मैं ये समझता हूं कि अगर हुकूकुल्लाह जो हैं वो सही मायने में अदा किए जाए तो हुकूकुल इबाद भी अदा हो ही जाते हैं। यानी अगर हम अल्लाह के जो हुकूक हैं वो पूरे करते हैं उसकी रूह के मुताबिक, तो हमारी जो पर्सनैलिटी, चूंकि हमारा जो दीन है, वो लोग कहते हैं ये तो पर्सनल मामला किसी का दीन का, तो सम एक्सटेंट वो ठीक कहते हैं, लेकिन पर्सनल नहीं है, वो प्रैक्टिकल दीन हमारा ना, ये दीन हमारा प्रैक्टिकल दीन है। अब आप देख रहे हैं कि जब नबी पाक जो हैं वो मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ ले आए और पहले रियासत मदीना वजूद में आई, तो सिर्फ नए नए मसाइल पैदा हुए, प्रैक्टिकल मसाइल पैदा हुए, क्योंकि वहां पे नॉन मुस्लिम भी थे, उनके साथ भी एग्रीमेंट उन्होंने किया, और इस तरीके से वहां पे एक शहरी जिंदगी का आगाज हुआ, और वो पहली इस्लामिक स्टेट थी, और उसमें रोज नए नए मामला आते। तो उसके ऊपर फिर अल्लाह की तरफ से भी हिदायत आती थी कुरान पाक की शक्ल में, और नबी पाक खुद भी फैसले फरमाया करते थे और मामलात को सुलझाते थे या मामलात को आगे बढ़ाते थे। अब वो सारे जो मामलात हैं वो
اللہ کے احکامات یعنی اسلامک ٹیچنگ کے مطابق ہوتے تھے، جن کو پھر آگے کیری آن کیا خلفاء راشدین۔ نبی پاک نے جب ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما لیا تو پھر اس کے بعد خلفاء راشدین جو ہے اس کے اوپر عمل کرتے رہے۔ وہ آپ کہہ لیں کہ گائیڈنس سیکھ کرتے تھے قرآن پاک سے، پھر نبی پاک کی زندگی سے۔ سو قرآن پاک کی جو عملی شکل ہے وہ نبی پاک کی زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ جو کرتے رہے، آپ جو فرماتے رہے۔ تو یہ دین جو ہمارا ہے یہ پریکٹیکل دین ہے۔ اگر ہم حقوق اللہ، اب حقوق اللہ میں ہم مثال کے طور پر نماز کو لے لیتے ہیں۔ اب نماز جو ہے اس پہ تمام علماء کرام، تمام مفتی حضرات، تمام بزرگان دین جو ہیں ان کا اتفاق ہے کہ ہم اللہ کے سامنے حاضری دے رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کے اندر نماز کا اور زکوٰۃ کا بار بار ذکر کیا رب تعالیٰ نے۔ روزوں کا ذکر، رمضان کے روزوں کا ذکر صرف ایک جگہ کیا ہے، لیکن نماز کا اور زکوٰۃ کا یہ بار بار ذکر ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ایمفیسس دیکھ لے گا، انہوں نے ایمفیسائز کیا اس کے اوپر، اس کو کتنی اہمیت دی ہے نماز کے اوپر خصوصی طور پہ۔ تو اب وہ نماز کیوں ضروری ہے؟ ہماری جتنی عبادات ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزے ہوں، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، وہ ہماری بدنی اور روحانی تربیت کا باعث بنتی ہے۔ اگر ہم نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس تصور کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہوئے ہوئے ہیں اور اللہ کے ساتھ ہم کلام ہیں، بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، نماز میں ایکچولی ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اور اس میں کہتے ہیں کہ آپ اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو آپ کو دیکھ ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جب اس روح کے ساتھ، اس خشوع و خضوع کے ساتھ، اس طرح نہیں کہ آپ نماز میں کھڑے ہیں اور رٹی رٹائی آپ جو صورتیں وہ پڑھ رہے ہیں اور آپ اس کے بعد آپ نے کہا جی بس فرض پورا ہو گیا۔ وہ خشوع و خضوع قائم کرنے کے لیے میں کہا کرتا ہوں، حالانکہ میری اس کے اوپر بیان ہے کہ نماز کی وہ آیات جو پڑھتے ہیں آپ نماز کے اندر فریکوینٹلی، ان کا ترجمہ یاد کر لیں۔ اگر ترجمہ آتا ہوگا تو پھر آپ کا خشوع و خضوع قائم ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز کے اندر آپ پتہ ہوگا میں کیا بات کر رہا ہوں، میں سب کیا بول رہا ہوں، چونکہ ترجمہ آتا ہے نا آپ کو، تو وہ آپ کی توجہ پوری اس طرح ہو جائے گی۔ تو بارہ نماز کو جب ہم خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات ہم پہ مرتب پھر ہوتے ہیں، کیونکہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے بات کی ہے نماز کے اندر آیات کی شکل میں، سورہ کی شکل میں، اور پھر آخر میں ہم نے دعائیں مانگی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کے بعد جب اگلی نماز کا ٹائم آنا ہے، یعنی اگر ہم نے نماز ظہر پڑھی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے نماز عصر بھی پڑھنی ہے اب جا کے، اور پھر دوبارہ پیش ہونا اللہ تعالیٰ کے حضور۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے دلوں کے بھید بھی وہ جانتے ہیں۔ تو اگر ہم نے ایک نماز پڑھی ہے، اس کی اگلی نماز پہ دوبارہ ہمیں پیش ہونا اللہ کے سامنے، تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ جب ہم دوبارہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور اس دوران ہم نے کوئی اگر گناہ کر لیا ہے، کوئی غلطی کر لی ہے، کسی کا حق مار لیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر لی ہے، تو کس چہرے کے ساتھ اللہ کے سامنے دوبارہ دربار میں پیش ہوں گے، کیا صورت لے کے جائیں گے وہاں پہ کہ یہ وہ میرا بندہ ہے جس نے پہلے پیش ہوا تھا اور اس کے بعد دوبارہ پیش ہوا، اس دوران اس نے یہ گناہ کیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح پھر اگلی نماز، پھر اس طرح اگلی نماز۔ تو جو 5 نمازیں ہیں اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہماری جو شخصیت ہے اس کے اوپر ہم اس کو طاری کر دیں، اور یہ ہمارا جو کردار ہے، ہمارے جو معاملات ہیں، اس کے اندر اس نماز کا اثر نظر آئے، ہم سچے ہوں، ہم معاملہ فہم ہوں، ہم معاملات کے اندر دیانتدار ہوں، ہم سب کے ساتھ دیانتدار ہوں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جب آپ اس طرح کی نماز یہ پڑھتے ہیں، پھر اس طرح روزے ہیں، رمضان کے اندر ہم عبادات بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، بھوک پیاس کا مزہ بھی لیتے ہیں، اور احساس ہوتا ہے کہ جو بھوکے پیاسے لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو ایک تربیت ہوتی ہے وہ ہماری 30 دن ہمارے تقریباً جو ہوتے ہیں 29 یا 30 دن جتنے بھی روزے ہوں اس مہینے میں، اس دوران ہمیں پوری وہ تربیت کی جاتی ہے جس کو ہمیں کیری کرنا ہوتا ہے اگلے 11 مہینے میں، جبکہ جنرلی ہم اس کو بعد میں بھول جاتے ہیں، عید کے فوراً بعد ہم اپنے پرانی ڈگر پہ آ جاتے ہیں آہستہ آہستہ۔ یہ جو اس کا آبجیکٹو نہیں تھا روزوں کا یہ تھا آبجیکٹو کہ وہ جو ہے
وہ آپ پہ طاری ہو جائے اور آپ کے اگلے سال اگلا جو ٹائم ہے جو روزے رکھے تھے آپ نے اس کے بعد جو آپ کی تربیت ہوئی ہے اس کی ریفلیکشن ہونی چاہیے آپ کی پرسنالٹی کو, اور آپ کے معاملات جو ہیں دنیاوی معاملات جو ہیں اس کے اندر بھی نظر آئے. کیونکہ ظاہر جب ہم عملی طور پہ کچھ چیز کرتے ہیں تو وہ معاملات کے حوالے سے ہوتی ہے جو نظر آ رہی ہوتی ہے, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جو ڈیمونسٹریشن ہے اس روزوں کے بعد اس کی تربیت کی, تو وہ جو ہے وہ ریفلیکٹ کرے کہ اس بندے نے روزے رکھے تھے. اسی طرح نماز کا میں نے گزارش کر دی. اس طرح جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور ہم وہاں پہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوں اے اللہ پروردگار. ٹھیک ہے, وہاں پہ ہم طواف کرتے ہیں, ہم حج کے تمام جو مناسک ہیں اس کو پورا کرتے ہیں, ہم مشکل حالات کو بھی وہاں فیس کرتے ہیں. وہاں پہ اگرچہ اب وہاں پہ بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں لیکن ابھی بھی کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن میں یقیناً اتنا کمفرٹ نہیں ہوتا. جب ہم مینا جاتے ہیں اور مینا کے بعد پھر مزدلفہ میں اسٹے کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم وہ جو پیریڈ پورا گزار کے جب تک ہم طواف زیارہ نہیں کر لیتے اس وقت تک جو ہے وہ پروسیس چلتا رہتا ہے. پھر بعد میں ہم طواف ودا کرتے ہیں اور پھر وہ آخری ہمارا طواف ہوتا ہے وہاں پہ اور خانہ کعبہ کی. اور اسی طرح ہم نبی پاک کے روضہ مبارک پہ حاضر ہوتے ہیں. وہاں اگر موقع ملے تو ہم ریاض الجنہ جاتے ہیں جو جنت کے باغوں کا ایک ٹکڑا ہے. نبی پاک نے فرمایا یہ جنت کا ایک حصہ, جنت کے باغوں کا ایک ٹکڑا ہے. تو اگر اس میں موقع مل جائے, اکثر لوگوں کو مل جاتا ہے, تو وہ جنت سے بھی ہو آتے ہیں. اور ایک پتہ کی بات بتا دوں آپ کو کہ آج تک یہ تو سنا ہے کہ دوزخ سے نکال کے جو کمزور لوگ ہوں گے, جن کے اعمال کمزور ہوں گے, کم تر ہوں گے, اچھے اعمال جو ہے وہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے دوزخ کی ان کو سزا ملے, تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے ان کے اوپر اور ان کو نکال کے پھر وہ جنت میں داخل کر لیں اس کے درجے کے مطابق جو بھی ہوگا اس کا. لیکن آج تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ جنت سے نکال کے کسی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے, اب ریاض الجنہ میں جب اگر جاتے ہیں آپ اور اللہ آپ کو موقع دے دیتے ہیں, نبی پاک آپ کو موقع دے دیتے ہیں, تو پھر آپ کہاں گئے ہیں؟ آپ جنت کے اندر چلے گئے نا. جنت کے باغوں میں سے کا وہ حصہ بن جائے گا نا. وہ قیامت کے وقت جاؤ, یعنی جب قیامت آئے گی تو یہ حصہ اٹھا لیا جائے گا نا, اور یہ اٹھا کے جنت کے وہ باغوں کے اندر اس کو لگا دیا جائے گا. تو وہ جنت کا حصہ ہے نا. تو جب ہم اس میں داخل ہوتے ہم کہاں چلے گئے؟ جنت میں. اب ہمیں دوزخ میں تو نہیں جانا چاہیے رسولی طور پہ. تو مجھے پورا یقین ہے, مجھے یہ ایمان ہے, مجھے اللہ پہ بڑا امید ہے, کرم کی ان کی طرف سے امید ہے کہ وہ یقیناً اگر میں اس جہاں سے ہو آیا ہوں, بائی میں ہو آیا ہوں وہاں پہ اور کئی بار ہو آیا ہوں, تو جنت سے نکال کے مجھے جہنم میں اللہ تعالیٰ نہیں ڈالیں گے. لیکن مجھے بھی اس کی یا ہم کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم بھی جنتیوں کی طرح بہیو کرنا چاہیے. یعنی جو ریاض الجنہ ہو آیا ہے وہ جنت سے ہو آیا ہے, اور جب وہ ریاض الجنہ سے باہر آتا ہے, واپس اپنے گھروں میں آتا ہے, اپنے ملک میں, شہر میں آتا ہے, تو اس کا جو رویہ ہے, اس کے جو معاملات ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے؟ جیسے جنتی لوگوں کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, چونکہ جنت میں وہ چلا گیا نا, اب ویسے اس کو بہیو کرنا چاہیے. اب اس کو دوزخ نہیں کمانی چاہیے, جنت ہی کمانی چاہیے. تو یہ جو ہے اچھا, اب یہ جو عبادات ہیں جو حقوق اللہ ہے جس کو ہم بولتے ہیں, اگر ان کی روح کے مطابق اگر ہم عمل کریں تو حقوق العباد بھی آپ کے ادا ہو جائیں گے, کیونکہ پھر آپ اس میں ڈنڈی مار ہی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں ایک اچھا جو پرسن ہے, ایک اچھا انسان جو ہے, وہی اچھا پروفیشنل ہوتا ہے, وہی اچھا مینیجر ہوتا ہے, وہی اچھا لیڈر ہوتا ہے, وہی اچھا ایک جج ہوتا ہے, وہی اچھا وکیل ہوتا ہے, وہی ایک اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے, وہی اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے. اگر شخصیت بری ہے تو اس کو جتنا مرضی پڑھا لیں, جو مرضی ٹریننگ دے دیں, وہ اندر شخصیت اس کی بری ہے تو وہ برا پروفیشنل ہو. تو جب ہم اچھے مسلمان ہیں, ہم نے حقوق اللہ اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں, تو اس کی روح کے مطابق اور اس کے اثرات ہماری شخصیت کے اوپر پڑ رہے ہیں, جیسے میں نے بتایا نا کہ تربیت ہو رہی ہے ہماری, تو یقیناً ہماری جب شخصیت جو ہے وہ اللہ
کی ٹیچنگز کے مطابق، نبی پاک کی ٹیچنگز کے مطابق جب ہو جائے گی تو وہ شخص حقوق العباد بھی خود ہی ادا کرے گا اچھے طریقے سے. یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ایک اچھا مسلمان ہے جو حقوق اللہ اس کی روح کے مطابق ادا کر رہا ہے وہ اچھا باپ نہ ہو. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا وہ اچھا بیٹا نہ ہو. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا وہ اچھا ہمسایہ نہ ہو. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا وہ ایک اچھا شہری نہ ہو. اگر کوئی پرابلم ہے اس کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جانا چاہیے واپس کہ اس کی جو عبادات ہیں اس کے اندر کمی رہ گئی ہے، کوئی اس کے ایمان کے اندر تھوڑی کمی لگ رہی ہے. اس کا جو کنسیپٹ ہے دین کے حوالے سے اور حقوق اللہ کے بارے میں جو اس کے کنسیپٹس ہیں، کہیں ایسا تو نہیں اس کو جسٹ اب نماز کو ایک ایکسرسائز کے طور پہ پکڑ لیا کہ گئے اور جا کے رکعتیں پڑھی اس کی گن کے سجدے کی دعا کی اور اس کے بعد چل پڑے پھر اسی طرح. تو اس نماز کا تو پھر فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ خالی آپ کے روزے خالی پیٹ جو ہے یا بھوک پیاس وہ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو سارے ہمارے اوپر جو اپنے حقوق جو مقرر کی ہیں اس کا ایک آبجیکٹو ہے کہ ہم اچھے انسان بنے، اس سے فائدہ اٹھائیں. ہمیں موقع ملتا ہے فائدہ اٹھانے کا. ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم ہمارے اوپر کہ ہمیں وہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ تم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسا انسان بننا ہے. تو اگر میں حقوق العباد صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہوں، اس کی روح کے مطابق ادا کر رہا ہوں اور اس کو اپنی پرسنالٹی کے اوپر میں نے طاری کر رہا ہوں، اپنے اندر میں وہ اس کو ڈال رہا ہوں، اپنی روح کی تربیت بھی کر رہا ہوں اور اپنے جسم کی تربیت بھی کر رہا ہوں، اپنے دماغ کے اندر بھی اس کو ڈال رہا ہوں. اچھائی اور برائی کی میں تمیز میرے اندر پیدا ہو رہی ہے، میرے اندر دل میں نرمی پیدا ہو رہی ہے کسی کا دکھ دیکھ کے یا اللہ کے ذکر سن کے یا نبی پاک کے ذکر سن کے میرے دل میں نرمی آتی ہے. تو یہ مومن کی پہچان ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسا شخص جو ہے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا معاملات کے اندر غلط ہو. ایسا شخص کسی کے ساتھ دھوکہ نکال ہی نہیں سکتا، کسی کے ساتھ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، کسی کے ساتھ جو عہد کیا ہے یا وعدہ کیا اس کو توڑ ہی نہیں سکتا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر ہی نہیں سکتا، اولاد کے ساتھ بدسلوکی کر ہی نہیں سکتا، اپنے ہمسائے کے بارے میں برا سوچ ہی نہیں سکتا، کسی کے بارے میں کینہ رکھ ہی نہیں سکتا، کسی کے ساتھ ظلم کر ہی نہیں سکتا. تو بڑا سمپل ہے. لہذا میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ حقوق اللہ پہ زور دے اور اس کو صحیح اس کی جو روح ہے ود فل آف آبجیکٹیوٹی ان کو پورا کرے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں ہمارے حقوق العباد خود بہت ٹھیک ہو جائیں گے. ہم خود بخود حقوق العباد ادا اچھے طریقے سے ایسے طریقے سے انجام دینے کے قابل ہو جائیں گے. یہ میرا مشاہدہ ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ اس سے ایگری کریں گے.